वमा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन फ़क़्हिना फ़िद्दीन या रब्बल आलमीन। जी सूरत अन-निसा कल जो है हमने आयत नंबर 91 तक किया था और उसके आगे जो है वो हमने आज स्टार्ट करना है। कल की जो आयत थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि मुनाफिकीन के बारे में जो मुसलमानों में दो राय बन रही थी उनके बारे में अल्लाह ताला ने हदायत दे दी थी कि ये ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ने गुमराह कर दिया है और इनको तुम हदायत नहीं दे सकते। और इसके बारे में हमने ये देख लिया था कि कुछ लोग ऐसे थे जो बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर चुके हुए थे लेकिन वो हिजरत नहीं कर रहे थे अपने दुनियावी मफादात की वजह से, तो ऐसे लोगों को मुनाफिक करार दिया गया। और फिर वो ये भी करते थे कि जब इस्लाम दुश्मन कोई कार्रवाई होती थी या हर कोई ऐसी कोई साजिश वगैरह तो उसमें वो मुसलमानों के खिलाफ शामिल हो जाते। तो उनके जो मुख्तलिफ ग्रोह में उनको करके उनके साथ क्या मामलात होने चाहिए ये अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा तफसील से बयान कर दिया। और मैंने आपको ये भी बता दिया था क्योंकि हिजरत लाजमी करार दे दी गई थी, क्यों करार दे दी गई थी, और अगर जो हिजरत करके नहीं आ रहे थे उनके लिए फिर ये ईमान की एक कसौटी रखी गई, ठीक है ना। तो और ऐसे जो मुनाफिकीन थे जो कि फिर दावत इस्लाम का करते थे लेकिन मुसलमानों के खिलाफ जंग के लिए आ जाते थे, तो उनके लिए फिर यही हुक्म दिया गया कि इनको भी काफरों के ही जुमरे में रखा जाएगा और वही मामला इनके साथ किया जाएगा जो काफरों के साथ, इनको भी पकड़ के इनको भी मारा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई ऐसी कौम के साथ है जिनके कौम के साथ जाके मिल जाते हैं जिनके साथ तुम्हारा कोई पीस ट्रीटी है, कोई अमन का मामला है, या कोई ऐसे हैं जो कि जंग से बेजार है, ना वो तुमसे जंग करना चाहते हैं ना अपने कबीले के साथ मिल के उनके साथ तुम्हारे खिलाफ है कि कहते तो यही है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन जब भी कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई हरकत होती है या कोई फितना साजी होती है तो उसमें वो शामिल हो जाते हैं और फितने का बायस बनते हैं। तो उनके लिए भी वही वाला मामला है कि उनको पकड़ के उनको मारा जाएगा। फखुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तूहुम वाली जो बात है, ठीक है। और ये अल्लाह ताला ने जो मुनाफिकीन और उनकी जो कैटेगरीज थी वो भी बता दी और उनके साथ क्या मामलात किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा रुकू कंप्लीट हो गया था आयत नंबर 91 में, तो अब मैं आयत नंबर 92 पढ़ रही हूँ। वमा काना लिमुमिनिन अन यक़तुला मुमिनन इल्ला ख़तअ वमन क़तल मुमिनन ख़तअन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिनतिन वदियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही इल्ला अन यस्सद्दक़ू फ़इन कान मिन क़ौमिन अदुव्विन लकुम व हुवा मुमिनुन फ़तहरीरु रक़बतिन मुमिना वइन कान मिन क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ुन फ़दियतुन मुसल्लमतुन इला अहलिही व तहरीरु रक़बतिन मुमिना फमन लम यजिद फसियामु शहरैनि मुतताबिअैनि तौबतन मिनल्लाह व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। किसी मोमिन के लिए ये जायज़ नहीं कि किसी दूसरे मोमिन को कत्ल करे मगर ये कि खता से हो जाए, यानी गलती से। जो शख्स किसी मुसलमान को बिला कसद मार डाले उस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आज़ाद करना और मकतूल के वरसा को खून बहा पहुंचाना लाजिम है। हाँ, ये और बात है कि वो लोग सदका करके माफ कर दें। और अगर मकतूल तुम्हारी दुश्मन कौम का हो और हो वो मुसलमान तो सिर्फ एक मोमिन गुलाम की गर्दन आज़ाद करना होगी। अगर मकतूल उस कौम से हो कि तुम में और उनके दरमियान अहद है तो खून बहा लाजिम है जो उसके घर वालों को पहुंचाया जाए और एक मुसलमान गुलाम का आज़ाद करना भी ज़रूरी है। बस जो ना पाए उसके ज़िम्मे 2 महीने के लगातार रोज़े हैं अल्लाह ताला से बख्शवाने के लिए, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला और खूब हिकमत वाला है। लंबी आयत है और थोड़ी डिटेल तलब है, आराम से इसको करते हैं। पहले मैं आपको इसका लफ्ज़ी तर्जुमा समझा देती हूँ। वामा और नहीं, काना है, ली मुमिनिन लिए किसी मोमिन के, अन के, यक़तुला वो कत्ल करे। वमा काना ली मुमिनिन अन यक़तुला इसका मतलब है कि मोमिन ऐसा नहीं कर सकता या मोमिन के लिए ये जायज नहीं है या मोमिन को ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। अन यक़तुला के वो कत्ल करे मुमिनन किसी मोमिन को
الا مگر خطأن، خطأن کا مطلب ہوتا ہے خطا کا ورڈ جس ہم اردو میں بھی کرتے ہیں غلطی سے ہو جانا، بغیر ارادے کے ہو جانا، ٹھیک ہے، یعنی غلطی سے تو ہو سکتا ہے، جان بوجھ کے نہیں ہونا چاہیے، یا مومن ایسا نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے یہ جائز نہیں۔ ومن اور جو کوئی قتل قتل کرے مؤمنن، قتل کا ویسے لفظی ترجمہ ہوگا اس نے قتل کیا، ٹھیک ہے، قتلا، لیکن یہاں پہ ومن قتلا یعنی جو کوئی قتل کرے، تو با محاورہ ترجمہ اسی طرح بنے گا، مؤمنن کسی مومن کو، خطأن غلطی سے، فتحریر تو آزاد کرنا ہے، فاتو کے معنوں میں، اور ہا را را اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ آزادی کے معنوں میں آتا ہے، حریت آپ نے سنا ہوگا، حریت پسند، ٹھیک ہے نا، الحر بالحری والعبد بالعبد، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہا را جو ہے یہ آزادی کے معنوں میں آتا ہے، اور تحریر جو ہے، تحریر ہم اردو میں بھی تحریر کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، کوئی لکھائی جو ہوتی ہے، اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جو خیالات ہوتے ہیں، انسان ان خیالات کو آزاد کر دیتا ہے لکھ کے، ٹھیک ہے، تو یہ ہارا جو ہے یہ آزادی کے معنوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو فتحریر تو آزاد کرنا ہے، تحریر مینس کہ آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، کس کو آزاد کرنا ہے؟ رقبت، رقبہ جو ہے یہ گردن کے لیے آتا ہے، تو گردن کو آزاد کرنا، رقیب کا ورڈ ہم پڑھتے ہیں اردو میں، اور جس کی نظر ہوتی ہے، یعنی جو گردن پہ نظر رکھنا، اس معنوں میں یہ آتا ہے، تو رقبہ جو ہے بیسیکلی گردن کے لیے، تو فتحریر رقبۃ کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے، یعنی جس کی گردن جو ہے وہ جکڑی ہوئی تھی اس کو آزاد کرنا، مؤمنۃ مومن کی، ٹھیک ہے، ودیۃ، اچھا اس کو نا مؤمنۃ پڑھنا ہے آپ نے، جو لوگ تجوید نہیں اٹینڈ کرتے ان کے لیے بتا دوں کہ اس کو مومن نہیں پڑھنا، مؤمنۃ، ذرا جھٹکے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، مؤمنۃ مومن کی، ودیۃ اور خون بہا یا خون کی قیمت بھی دینی ہے، اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ واو دال اور یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وادی کا ورڈ ہوتا ہے نا اردو میں، وادی دو پہاڑوں کے درمیان کی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ بارش کا یا برف کا پانی جو ہے وہ بہہ کر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے یہ واو دال یا یہ پانی بہانا اس معنوں میں آتا ہے، اس سے پھر یہ خون بہا کے معنوں میں بھی استعمال ہونے لگا، ٹھیک ہے، تو کہتے اس کو دیت ہیں، لیکن روٹ ورڈ جو ہے اس میں واو دال اور یا آتا ہے، ٹھیک ہے نا، دیت جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہوتی ہے؟ دیت وہ مال ہوتا ہے جو مقتول کی جان کے عوض قاتل کی طرف سے دیا جاتا ہے، یہ وہ ورڈ ہے جس کو ہم انگلش میں بلڈ منی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ودیتن اور دیت، مسلمتن، ودیت میں ایک واو اور کا ہے اور ایک واو جو ہے وہ روٹ کا ہے، ٹھیک ہے، واو دالیا، مسلمتن جو ہے سین لام میم، یہ سلامتی یا صحیح درست اس معنوں میں بھی ہے، اور یہ سپرد کر دینے کے معنوں میں بھی آتا ہے، آپ کو پتا ہے مسلم کا میں یہ مطلب یہ آپ کو بتاتی ہوں، تو دونوں ہی طرح کے اس کے معنی بنتے ہیں، ابھی تفسیر میں ڈیٹیل میں دیکھیں، الا طرف اہلی ہی اس کے گھر والوں کے، یعنی مقتول جو ہے اس کے گھر والوں کے، مقتول کے جو ورثاء ہیں، الا مگر یہ کہ، یعنی یہ ایک استثناء ہو سکتا ہے، ان کہ یصدقوا وہ صدقہ کر دے، کون صدقہ کر دیں؟ مقتول کے ورثاء یا مقتول کے گھر والے جو ہے جن کے لیے اہلی ہی کی ورڈ آیا، ٹھیک ہے، اللہ یہ کہ وہ صدقہ کر دے، فَإِن پھر اگر کانا ہے، من سے، قوم ایک قوم، یعنی ایک ایسی قوم سے ہے، عدو لکم دشمنی تمہاری، عدو جو ہے عداوت دشمنی کے لیے آتا ہے، یہی روٹ ورڈ ہے، عین دال اور پاؤ، دشمنی تمہاری، وہ ہوا اور وہ مؤمن مومن ہے، فتحریر تو آزاد کرنا ہے، یعنی مقتول جو ہے وہ مومن ہے لیکن دشمن قوم سے ہے، تو فتحریر وہی بات، را تو آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن کا، را قاف با، مؤمنتن مومن کی، ٹھیک ہے، وَإِنْ اور اگر کانا
हो मिन कौमिन, एक कौम में से, बैनकुम, दरमियान तुम्हारे, व बैनहुम, और दरमियान उनके, बैन दरमियान के लिए आता है, मीसाकुन, कोई मीसाक, कोई पुख्ता अहद, फदियतुन, तो खून बहा देना है, मुसल्लमतुन, सुपुर्द किया हुआ, इला, तरफ, अहलिही, उसके घर वालों के, व तहरीरू, और आजाद करना है, रक़बतिन मुमिनतिन, एक गर्दन को मोमिन की। ठीक है, ये जो रक़बतिन के बाद जो मुमिनतिन में गोलता आ रही है मुन्नस की, वो इसी वजह से आ रही है क्योंकि रक़बतिन गर्दन जो है वो मुन्नस होती है, इस वजह से वो तो गोलता आ रही है, वरना मुराद इससे मोमिन ही है। फमन, तो जो कोई, लम, नहीं, यजिद, वो पाए, वाओ जीम दाल वाला ही रूट वर्ड है, और या जो आ रहा है शुरू में वो के मायनों में आता है इन वाला। फमन, तो जो कोई, लम, नहीं, यजिद, वो पाए, यानी उसको कोई गुलाम नहीं मिल रहा आजाद करने को, फसियामुन, तो रोजे रखना है, तो रोजे रखना है, शहरैन, शहर महीने को कहते हैं, और शहरैन जो है वो तस्निया का सीगा आ जाता है। ठीक है, तो रोजे रखना है। आगे मुतताबी आइन का वर्ड आ रहा है, मुतताबी आइन जो है इसका मतलब होता है पै दर पै। ठीक है, यानी मुसलसल, पै दर पै यानी मुसलसल रखना है। ता, बा और आइन, इत्तबा वाला जो रूट वर्ड है ना, इत्तबा यही होता है ना, किसी के बिल्कुल पीछे पीछे जाना। ठीक है ना, एक दूसरे के पीछे, तो तताबे जो है वो यही होता है एक दूसरे के पीछे, और मुतताबी आइन जो है ये तस्निया का सीगा, डुअल का सीगा बन जाता है कि एक के पीछे दूसरा, एक के पीछे दूसरा। ठीक है, अच्छा, तौबतुन, तौबा है, मिनल्लाही, अल्लाह की तरफ से, वकान अल्लाहु, और है अल्लाह ताला, अलीमन, खूब खूब इल्म रखने वाला, हकीमुन, खूब खूब हिकमत वाला। ओके, अच्छा जी, अब आप ये एक चीज ज़हन में रखें कि जिस समय आपको कल भी समझा रही थी कि एक हरबी माहौल है, एक जंगी माहौल है, और उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो हालात दरपेश हो जाते थे, उसमें फिर जो कंफ्यूजन्स होती थी, उसके तहत अल्लाह ताला मुख्तलिफ किस्म के अहकामात दे रहे हैं। ठीक है, और हरबी माहौल में चूंकि खता की भी गुंजाइश हो सकती थी, ठीक है, तो ऐसे मुगालते में कुछ ये भी हुआ कि कत्ल कर दिया मुसलमानों ने किसी दूसरे मुसलमान को, इस तरह की भी सिचुएशन हुई। ठीक है, यहाँ पे अब वो कोई मुनाफिकीन का जिक्र नहीं हो रहा, वो बात खत्म हो चुकी है, वो रुकू कंप्लीट हो गया। यहाँ पे किसी मोमिन के कत्ल खता के हवाले से जो है वो अल्लाह ताला अहकामात दे रहे हैं कि क्या मामला होना चाहिए। कि देखिए, एक मोमिन जो है उसका दूसरे मोमिन पर ये बहुत बड़ा हक है कि उसकी जान जो है वो दूसरे मोमिन से महफूज रहे। ठीक है, जान और माल, इज्जत, आबरू, सब चीजें महफूज रहनी चाहिए एक मोमिन की दूसरे के साथ। ठीक है, सलामती वाला मामला होना चाहिए, लेकिन माल की भी तलाफी हो सकती है, इज्जत और जिल्लत भी आनी जानी चीज है, उसकी भी तलाफी हो सकती है, लेकिन जान एक दफा चले जाए तो उसकी वापसी की कोई सूरत है नहीं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुर्म है इस्लाम में। और ज़ाहिर जान अल्लाह ताला की दी हुई होती है, तो जान का मालिक भी अल्लाह ताला की जात है। तो अगर गलती से भी किसी मोमिन से कोई मोमिन कत्ल हो जाए तो उसका भी फिर कफारा और उसका भी जो हक अदा करना है वो उसके यहाँ पे जो है वो तफसीलात बताई जा रही है, क्योंकि देखिए खता तो किसी से भी हो सकती है ना। इसके बारे में यहाँ पे जो है वो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या तरीकाकार होना चाहिए। अब कत्ल जो है उसकी जो इकसाम है, उनमें जो 3 बड़ी इकसाम है। एक तो कत्ल अमद होता है। अमद कहते हैं इरादे को, आइन मीम और दाल, अलिफ से नहीं लिखना, आइन मीम और दाल। ठीक है, कत्ल अमद होता है। एक होता है कत्ल शुबा अमद। ठीक है, शुबा यानी जिस तरह किसी पे कोई शक शुबा होना, वही शीन बा और हा। और एक होता है कत्ल खता, जिसका यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। ठीक है, कत्ल अमद क्या होता है
قتل زیادہ جو بڑی دو قسمیں بنتی ہیں وہ تو قتل عمد اور قتل خطا ہی بنتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بیچ میں تھوڑی اور بھی آ جاتی ہیں، جس طرح علماء جب اپنی زیادہ اس کو فقہی ڈیٹیلز میں لیتے ہیں تو قتل شبہ عمد بھی ہو جاتا ہے۔ زیادہ تو دو بڑی یہی ہیں، قتل عمد اور قتل خطا۔ میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلز ان کی بتا دیتی ہوں۔ عمد جو ہے عین میم اور دال، یہ ارادے کے لیے آتا ہے، کہتے ہیں نا کسی نے عمدن ایسے کیا، تو جس ایسا قتل جو کہ نیت کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، جان بوجھ کر کیا جائے، ٹھیک ہے، چاہے اس میں کسی بھی طریقے سے کیا گیا، کوئی گولی، کوئی ہتھیار، بندوق وغیرہ استعمال کی گئی، یا کسی کا گلا دبایا گیا، زہر دیا گیا، جو بھی طریقہ کسی نے استعمال کیا تھا، لیکن اس میں قاتل کا ارادہ شامل تھا، اس کی نیت شامل تھی، ٹھیک ہے نا، تو ایسا جو قتل ہے وہ قتل عمد کہلاتا ہے۔ اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ یہاں پہ اس لیے نہیں بیان کی گئی کیونکہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ پہلے پڑھ چکی ہیں، سورۃ البقرہ میں آ چکی ہیں، کہ اس قتل کی جو سزا بتائی گئی ہے وہ قصاص بتائی گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قتل علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی والی جو آیت تھی، آیت نمبر 178 بنتی ہے سورۃ البقرہ کی۔ اگر آپ نے دوبارہ سے ریوائز کرنی ہے تو اس کی تفصیل دیکھیں، بہرحال اس کی ڈیٹیلز آپ وہاں پہ پڑھ چکے، ٹھیک ہے، کہ قتل عمد جو ہے اس میں پھر قصاص ہوگا، ٹھیک ہے، یا اگر وہ رساں جو ہیں وہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں یا خود سے وہ اس پہ ایگری کر جائیں تو وہ دیت ہو جائے گی، یا تیسری صورت اس میں معافی کی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ چاہیں تو معاف بھی کر دیں، ٹھیک ہے۔ دیت کے بارے میں دوبارہ سے نوٹ کر لیں کہ دیت دال یہ اور تے لکھا جاتا ہے۔ دیت وہ مال ہوتا ہے جو مقتول کی جان کے عوض قاتل کی طرف سے دیا جاتا ہے، بطور حق العباد آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ویسے I'm sure آپ کو اس کا پتہ ہی ہوگا۔ اچھا، دوسرا میں نے ایک آپ کو قتل شبہ عمد بھی ایک بتایا۔ شبہ عمد اور قتل خطا، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ قتل شبہ عمد یہ ہوتا ہے کہ ایسا قتل جس میں ارادہ قتل کا نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن کوئی ایسی کاروائی کی گئی تھی، یعنی کوئی ہاتھا پائی، کوئی مارا گیا کسی چیز سے، جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ کوئی پتھر مار دیا، یا کوئی جوابی کاروائی کی گئی، یا کوئی دھکا دیا، یا کوئی لاٹھی سے ایسے مار دیا گیا، یعنی ایسا کوئی طریقہ جس سے عموماً تو موت واقع نہیں ہوتی، ایسی بس کوئی سزا دینے کا ہی ارادہ تھا، لیکن اس شخص کی جو ہے وہ اس میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، تو ایسے کو جو ہے وہ ایسے قتل کو قتل شبہ عمد کہتے ہیں۔ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے مکہ مارا تھا، مکہ مارنے سے کوئی مرتا تو نہیں ہے، لیکن بس اس بندے کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو لیکن ارادہ ایسا نہیں تھا۔ ایک یہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے قتل خطا، جس کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے۔ قتل خطا یہ ہوتا ہے کہ بالکل غلطی سے کسی کی ہاتھوں کسی کی جان چلی جائے، یعنی کوئی مسلمان جو تھا وہ کوئی نارمل کوئی جائز یا کوئی مباح کام کر رہا تھا، اور غلطی سے اس کے ہاتھوں کوئی شخص جو ہے وہ قتل ہو جائے، جیسے کوئی اپنی بندوق صاف کر رہا تھا، اس میں گولی تھی، بندوق چل پڑی، اس قسم کے بھی انسیڈنٹ سننے میں آتے ہیں، گولی لگ گئی، بندہ مر گیا، یا شکار پر گئے ہوئے تھے، غلطی سے گولی جو ہے وہ شکار کو لگنے کی بجائے کوئی انسان کو لگ گئی، وہ مر گیا، یا جس طرح ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو جاتا ہے کسی سے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ظاہر جان تو چلی گئی نا، تو وہ بھی خطا کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ ایسی کوئی ارادہ نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ انسانی جان کی حرمت بہت زیادہ ہے، ہمارے دین میں بہت زیادہ حرمت بتائی گئی ہے انسانی جان کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو بات سٹارٹ بھی کی ہے وہ اسی سے کی ہے کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، یعنی جب کوئی کسی کو قتل کرتا ہے نا تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا اگر وہ جان بوجھ کے کر رہا ہوتا ہے، الا خطأً، غلطی سے ہو سکتا ہے، یعنی ویسے تو نہیں کسی کے کوئی کر سکتا، ایسا کوئی مومن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کو اپنے کسی مومن بھائی کو قتل کرے، لیکن غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب غلطی سے ایسا ہو گیا ہے
ارادہ شامل نہیں تھا, قصد شامل نہیں تھا, لیکن ہو گیا ہے, تو پھر اس میں کیا معاملہ ہوگا؟ ظاہر ہے یہ کوئی ایسی چھوٹی غلطی نہیں ہے یا چھوٹی خطا نہیں ہے, تو اس کا ظاہر ہے کوئی خمیازہ تو ہوگا, کوئی اس کے لیے کوئی کفارہ دینا ہوگا, کوئی حق ادا کرنا ہوگا. تو اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب خطا کی صورت میں کیا ہوگا. ایک مومن تھا, اس سے کسی دوسرے مومن کا قتل ہو گیا, کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا کہ سچویشن ایسی تھی, بعض دفعہ ایسے بھی ہو جاتا تھا کہ کوئی کاروائی ہو گئی, کوئی لڑائی ہوگی, کوئی جنگ ہوگی, اور اس میں نہیں پتا چلا کہ یہ فلاں شخص جو تھا وہ مسلمان تھا اور غلطی سے اس کو قتل کر دیا مسلمانوں نے. ایسے بھی ہو جاتا. تو پھر اس کے معاملات جو ہے وہ کس طریقے سے, تو اس کا جنگ احد کے معاملے میں بھی ہوا اس طرح کا کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا اور کوئی مسلمان صحابی ان کو قتل کر دیا تھا. تو اس طرح کے معاملات کو پھر کیسے حل کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ قتل خطا اگر ہوا ہے, اگر کسی سے غلطی سے کوئی قتل ہو گیا, تو فتحریر رقبۃ مؤمنۃ, ایک مومن غلام جو ہے وہ آزاد کرنا ہے, اور دیت دینی ہے مقتول کے ورثاء کو, مقتول کے گھر والوں کو. ٹھیک ہے, یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے کفارہ بتایا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک حق اس میں رکھا, اور دوسرا جو ہے وہ حق العباد کے طور پہ یہ ہے کہ اس کے جو مقتول جس کا بندہ مارا گیا وہ ورثاء یا وہ اس کے گھر والے جو ہیں ان کو رقم ادا کی جائے گی, دیت ادا کی جائے گی. اور مسلمت ان کا مطلب یہ ہے کہ حوالے کی جائے گی, سپرد کی جائے گی, پوری کی جائے گی, کوئی کمی بیشی نہیں اس میں ہوگی. اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ زبانی دعویٰ تو کر لیا, زبانی تو اقرار کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم دیت دے دیں گے, لیکن بعد میں اس سے مکر گئے, ایسا نہیں. ٹھیک ہے نا, تو دیت ادا کی جائے گی, پراپر طریقے سے اس کے حوالے کی جائے گی. اور قتل خطا ہو, یعنی قتل خطا یعنی غلطی والا, یا قتل شبہ عمد جو میں نے آپ کو بتایا نا, جس میں کوئی کاروائی تو ہوئی تھی جوابی, یا کوئی ویسے کاروائی ہوئی تھی اپنی طرف سے, لیکن اس میں عموماً قتل نہ تو کوئی ارادہ تھا, نہ نیت, اور نہ کوئی وہ ایسا طریقہ تھا جس میں کہ انسان کی جان چلی جائے, کوئی لاٹھی سے, کوئی پتھر مارنے سے, کوئی مکہ مارنے سے ایسا ہو گیا. تو اس میں بھی یہی معاملہ ہے, اس میں بھی یہی دونوں چیزیں ہوں گی. اور جو قتل خطا ہے اس میں بھی یہی دونوں چیزیں ہوں گی, غلام آزاد کرنا, ٹھیک ہے, کفارے کے طور پہ, اور دیت دینا, یعنی رقم جو ہے وہ دی جائے گی. کتنی رقم ہوتی ہے وہ بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. بہرحال ان دونوں میں یہی صورت ہے, ان دونوں میں قصاص نہیں ہوگا. قصاص جو ہے وہ صرف اور صرف قتل عمد کی صورت میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قتل شبہ عمد یا قتل خطا ان میں جو ہے قصاص نہیں ہوتا. اس کا یہی بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ یا تو ایک گردن آزاد کر دینا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر دیت دے دینی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک استثنائی صورتحال یہ رکھتی ہے, الا ان یصدقوا, الا یہ کہ وہ صدقہ کر دیں. کون صدقہ کر دیں؟ جو گھر والے ہیں وہ معاف کر دیں, وہ نہ لیں دیت وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے قصاص کے معاملے میں بھی یہ چیز رکھی تھی کہ اگر وہ چاہیں تو دیت لے لیں, اور اگر وہ چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں. یعنی قتل عمد بھی اگر ہوا ہے اور اس کے گھر والے جو ہیں وہ چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں, اس میں بھی صورت تھی. اور یہاں پہ بھی یہ ہے کہ وہ چاہے تو معاف کر دیں, دیت نہ لے, لیکن اگر وہ معاف بھی کر رہے ہیں نا, دیت وہ نہیں لے رہے ہیں, تو بھی تحریر رقبت جو ہے وہ کرنا پڑے گا. یعنی غلام آزاد کرنا جو کہ اس کا کفارہ ہے, جو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے, وہ قاتل کو کرنا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے, دیت کی معافی ہو سکتی ہے. کفارہ جو ہے وہ قاتل پر ہوتا ہے, اور دیت جو ہے وہ قاتل اگر خود نہیں دے سکتا تو اس کے جو رشتہ دار ہیں یا جو بھی اس کے ورثاء وغیرہ ہیں, اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں اس کے گھر والے, وہ مل کے ادا کر سکتے ہیں. ان کو عاقلہ کہا جاتا ہے. یہ جو معاملات ہے نا اس میں آئین سے عاقلہ. اچھا, تو یہ یہاں پہ بتایا گیا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو آزاد جو کرنا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ غلام مرد ہی ہوگا, غلام عورت جو ہے اس کو بھی آزاد کیا جا سکتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا یہ رقبۃ مؤمنۃ سے آپ کنفیوز نہ ہوں کہ شاید کوئی غلام عورت ہی آزاد کرنی ہے. وہ رقبۃ کی وجہ سے وہ بولتا آ رہی ہے. تو مومن غلام
کو آزاد کرنا ہے، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، ٹھیک ہے. اور مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو دیت یعنی خون بہا دینا ہے، ان کے ہاتھ میں دینا ہے، سپرد کرنا ہے، پورا پورا دینا ہے. یہ نہیں کہ محض وعدہ کر دیا اور بعد میں اس سے مکر گئے، ایسا نہیں کرنا. یہ دونوں کام جو ہیں وہ ہونے خود سے معاف کر دیں کہ بھئی ہم ٹھیک ہے ہم دیت نہیں لے رہے. کوئی ایسی سچویشن ہوگی تو وہ اور بات ہے، لیکن اس میں بھی کفارہ بہرحال ہوگا. اچھا پھر پہلے آیت کمپلیٹ کر لیتے ہیں، پھر اس کی مزید جو ہے وہ تفصیلات دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے یہ بھی بتا دیا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. یعنی اگر وہ جو مقتول تھا وہ کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی تھی، ٹھیک ہے نا، مطلب قبائل سے دشمنی ہوتی تھی لیکن ان میں سے کچھ لوگ مسلمان بھی ہوتے تھے، بیچ میں پورا قبیلہ بعض دفعہ مسلمان نہیں ہوتا تھا، یا خاندان کافر ہی ہوتا تھا، بیچ میں سے کوئی مسلمان ہو جاتا تھا، ایسا ہوتا تھا. تو ایسی بھی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے. تو اس سچویشن میں صرف جو کفارہ ہے غلام آزاد کرنے کا وہ کیا جائے گا، ٹھیک ہے نا. یعنی ایک گردن جو ہے وہ آزاد کی جائے گی اور اس میں دیت جو ہے وہ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے، دیت نہیں دی جائے گی. کیوں نہیں دی جائے گی؟ کیونکہ اب جو مقتول کے جو گھر والے یا اس کے جو ورثاء وغیرہ ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ وہ جو دشمن قوم ہے، جو کافر قوم ہے، وہ اسی دیت کی رقم کو پھر مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی ریزنز ہے. بہرحال اس کے مختلف علماء نے جو ہے وہ مختلف ریزنز بتائی ہیں، لیکن یہ ایک ہے کہ ایسا اگر معاملہ ہے کہ مقتول جو ہے وہ کسی دشمن قوم سے تھا، کسی کافر قوم سے تھا، لیکن مقتول مسلمان تھا، تو صرف قاتل کو جو ہے وہ کفارہ دینا، اس میں دیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو حربی کافر اگر وارث ہیں تو وہ مسلمان کی دیت لینے کے حقدار ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، بعض علماء نے یہ بھی ریزن بتائی ہے کہ اس مسلمان نے اسلام قبول کرنے کے بعد چونکہ وہ ہجرت کر کے آیا نہیں تھا جبکہ اس وقت ہجرت کی بڑی تاکید تھی، اس کوتاہی کی وجہ سے اس کے خون کی حرمت کم ہے. بعض نے اس کی یہ تفصیلات بتائی، بعض نے یہ بھی بتایا کہ جس طرح وہ پھر رقم جو ہے وہ دشمنوں کے حوالے جائے گی اور وہ اس کو مسلمانوں کے اگینسٹ استعمال کریں گے. مختلف اس کی ڈیٹیلز بتائی جاتی. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے معاملے میں جبکہ مقتول مسلمان ہو لیکن ہو وہ دشمن کافر قوم سے، تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ صرف کفارہ ہے، دیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. اب ایک اور سچویشن ہے کہ مقتول تھا تو مسلمان تھا بھی کافر قوم میں سے، لیکن اس کافر قوم کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی امن کا معاہدہ ہو چکا تھا، یعنی کوئی پیس ٹریٹی ہو چکا تھا. تو چونکہ جیسا ہم کل بھی دیکھ رہے تھے کہ اسلام میں معاہدے کی پاسداری، عہد کی پاسداری، وعدے کی پابندی بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. تو اس لیے اب دیکھیں اس میں احکامات پھر وہی فرسٹ کنڈیشن والے ہو جاتے ہیں جو کہ ایک عام مسلمان خاندان کے مسلمان بندے کو مارنے کی صورت ہوتی ہے. یعنی اس میں وہی دونوں چیزیں آئیں گی کہ غلام بھی آزاد کرنا ہے اور دیت بھی دینی. ٹھیک ہے، دوبارہ سے سن لیں کہ اگر کسی مومن نے کسی مومن کو قتل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ خطا سے قتل کیا ہے یا شبہ آمد سے قتل ہوا ہے تو اس کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات یہ دیے جا رہے ہیں کہ ایک غلام گردن آزاد کرنی ہے یا دیت دینی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگر مقتول جو ہے وہ خود تو مسلمان تھا لیکن کافر قوم سے تھا، اس میں پھر دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. اس میں صرف قاتل اپنی طرف سے کفارہ دے گا غلام آزاد کرنے کا، لیکن دوسری چیز نہیں ہوگی، دیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، لیکن تیسری بھی سچویشن ہو سکتی تھی کہ مقتول تو مومن تھا بھی کافر قوم میں سے، لیکن وہ قوم ایسی تھی یا وہ قبیلہ ایسا تھا جس کے ساتھ امن کا معاہدہ مسلمانوں کا ہو چکا تھا. تو اب اس معاہدے کی پاسداری کے لیے یہ ہوگا کہ اس میں بھی دونوں چیزیں ہی ہوں گی. ٹھیک ہے نا، دیت بھی ہوگی اور اس میں کفارہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، کہ اگر جو ہے کوئی غلام جو ہے وہ آزاد نہیں کر سکتا، یہ جو یہاں پہ بیان ہو رہا ہے نا کہ اگر کوئی نہیں پائے وہ غلام
آزاد کرنا اگر کسی کو نہیں کر سک رہا یا ایسی کوئی اس کو اویلیبلٹی نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، روزے رکھنے ہیں شہرین 2 مہینوں کے اور پے در پے رکھنے ہیں، ایک کے بعد ایک کے بعد مسلسل روزے رکھنے ہیں، یعنی اس میں علماء یہ کہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی کی استطاعت نہیں تھی غلام آزاد کرنے کی تو وہ پے در پے روزے رکھے گا، بغیر شرعی عذر کے وہ روزہ بیچ میں اگر چھوڑے گا تو پھر دوبارہ سے اس کو سٹارٹ کرنے پڑیں گے، پھر 2 ماہ کے روزے رکھنے۔ لیکن اگر کوئی قاتل جو ہے وہ عورت تھی اور اس کو وہ حیض و نفاس والا معاملہ ہو جاتا تو اس کے لیے وہ شرعی عذر ہے، وہ اس معاملے میں چھوڑ سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یا مرد بھی ہے، کوئی ایسی بیماری اس کو آ گئی ہے کہ جان کا خطرہ ہو گیا تو پھر ظاہر ہے وہ اس میں بیچ میں چھوڑ سکتا ہے، لیکن بغیر شرعی عذر کے چھوڑے گا تو اس کو دوبارہ اس سے پورے کرنے ہوں گے۔ اس میں یہی ہے کہ پے در پے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک رکھو، ٹھیک ہے؟ اچھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو تم نے جو کفارہ دینا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے تاکہ تمہارے اوپر سے وہ گناہ ہٹ جائے، تمہارے اوپر سے وہ گناہ دھل جائے۔ یہ مطلب کوئی اس کو کوئی جرمانہ نہ اپنے اوپر سمجھو، جرمانہ جو ہے اس میں تو کوئی ندامت نہیں ہوتی اور اس کو انسان مصیبت سمجھ کے ہی دیتا ہے نا، یہ ندامت کا ایک طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ کفارہ جو ہے نا اس کا مطلب ہی ہوتا ہے چھپانا، کفارہ بھی اسی سے ہی ہے کہ ایسی چیز جو گناہ کو چھپا دے، جو گناہ کو ڈھانپ دے، ٹھیک ہے؟ کفارہ چھپانے کے معنوں میں آتا ہے ایکچوئل جو اس کا مطلب ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک طریقہ سکھایا گیا ہے کہ تمہیں اگر گلٹ ہو رہا ہے اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے، اسی لیے آ گیا نا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حکمت والے بھی ہیں، کیونکہ وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ یہ حکمت بھرے فیصلے ہیں کہ تم اپنے اوپر سے یہ جو گناہ کا وبال ہے اسی دنیا میں اس کو ہٹاؤ، چاہے تم سے خطا سے ہی قتل ہوا تھا۔ آپ دیکھیں کہ کیسا بند باندھا گیا اسلام کی طرف سے، کیسی روک تھام کی گئی ہے خون ریزی کی، کہ ایون خطا کی صورت میں بھی اتنا سخت کفارہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور قتل عمد میں تو ویسی قصاص ہے، اور ایون خطا کی صورت میں بھی جو ہے وہ اس طرح کی سختی اور پابندی رکھی گئی ہے، کیونکہ جان جو ہے انسانی جان کی حرمت بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ خوب حکمت والے میں ہیں، خوب حکمت سے فیصلہ کرتے ہیں، علم کے تحت فیصلہ کرتے ہیں، اور حکم بامعنی حاکم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے تو اللہ کے فیصلے جو ہیں وہی صادر ہوں گے اور اس سے کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب اس میں کچھ ڈیٹیلز اور بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر غلام نہیں مل رہا تو اس میں ایک تو یہ طریقہ بتایا گیا ہے کہ 2 جو ہے ماہ کے روزے مسلسل رکھے جائیں گے، لیکن چونکہ آج کل ظاہر ہے اب یہ غلاموں والی سچویشن تو نہیں ہوتی، تو اس میں علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں مطلب ظاہر حالات کے تحت دیکھا جائے گا، آج کے دور میں اس کی کئی صورتیں ہو جاتی ہیں، لیکن فیصلہ جو ہے وہ فقہاء یا علماء جو ہے وہ کریں گے۔ تو اس میں بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی اگر ایسا قرض میں دبا ہوا تھا، قرض کی قید میں تھا، تو اس کی گردن کو بھی اگر آپ آزاد کر دیتے ہیں، بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرض کو پیسہ نہیں دیا اس معاملے میں وہ قید بھی بھگت رہے ہوتے ہیں، جیلوں میں بھی چلے جاتے ہیں، یا پیسے اتنے دبے ہوئے ہوتے ہیں، اب وہ کتنی رقم ہوگی یا کیا سچویشن کے تحت ہوگا، اس کا جو ہے وہ ذرا وہ فقہی ڈیٹیلز ہیں، علماء اور فقہاء اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، جو حالات ہوں گے اس کے تحت آج کے دور میں اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ورنہ یہ کہ 2 ماہ کے روزے جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے وہ اس طرح سے ہوں گے اور مسلسل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر یہ کہ دیت جو ہے وہ کتنی ہوتی ہے، دیت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 100 اونٹ مقرر کی گئی، بعض دفعہ
200 گائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی اور بعض دفعہ 2000 بکریاں بھی جو ہیں وہ بھی مقرر کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس وقت اونٹ اور گائے اور بکریاں یہی ایک طرح کا مال ہوتا تھا، دولت ہوتی تھی، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ظاہرہ اہم چیز ہوتی تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسی صورت میں ہی دیت دی جائے گی، یعنی اونٹوں کی صورت میں یا گائے کی صورت میں، کیونکہ آپ دیکھیں آج کل کے دور میں تو یہ اونٹ، گائے اور بکریاں یہ گاؤں کے لوگوں کے لیے تو پھر بھی کوئی اہمیت رکھتی ہوں گی. شہر میں رہنے والے کو اب آپ کے 100 اونٹ اس کو اٹھا کے دے دیں، اس کے لیے تو کسی کام کی نہیں، نہ وہ ان کو سنبھال سکتا ہے. تو اس لیے اس کے برابر کی رقم جو ہے نا وہ دی جائے گی، اور دیکھا جائے گا کہ اس دور کے لحاظ سے 100 اونٹوں کی قیمت کتنی ہے، یا 200 گائے کی قیمت کتنی ہے، یا 2000 بکریوں کی قیمت کتنی ہے، وہ دی جائے گی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس طرح سے بھی لی ہے، اور بعض دفعہ دینار یا درہم کی صورت میں بھی جو ہے وہ بھی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ 800 جو ہے وہ دینار یا 8000 درہم جو ہے، جو بھی رقم اس کے لحاظ سے پتہ ہے تو رقم کی صورت میں بھی لی گئی ہے، تو وہ بھی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، تو 100 اونٹ یا ان کی مساوی قیمت، یا 200 گائیں، یا 2000 بکریاں یا ان کی مساوی قیمت جو ہے اس دور کے لحاظ سے وہ دے کے اس کے مطابق دی جاتی ہے، الا یہ کہ ورثاء جو ہے وہ معاف کر دیں. معافی کی صورت میں جو ہے وہ اور بات ہوگی، لیکن معافی کی صورت میں بھی کفارہ جو ہے وہ بہرحال رہتا ہے، وہ کرنا ہوتا ہے. اچھا، اور یہاں پہ آپ دیکھیں ایک طرح سے معافی کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے، اگر دیکھا کریں کہ صدقہ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے نا. ٹھیک ہے نا، کہ ظاہر ہے معاف کر دینے سے معاملات سدھر جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، اور ظاہر قتل خطا ہے تو اس میں اگر کوئی اتنا دل بڑا کرتا ہے اور وہ معافی کر دیتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت زیادہ اجر بھی ہے، اور صدقے کرنے کے برابر ہے یہ بھی. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے اس میں ڈیٹیلز کے جو علماء اس کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ابورشن وغیرہ جان بوجھ کے کروا دیا جاتا ہے نا، وہ بھی کافی بڑا گناہ ہے، اور اس کے لیے بھی جو ہے اس قسم کی، لیکن اس کی فقہی ڈیٹیلز جو ہیں وہ کافی زیادہ ہیں. اور علماء یہ کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ 120 ڈیز سے اوپر اگر ہو گیا تھا، یعنی 120 ڈیز کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے بمطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے، تو 120 ڈیز کے بعد جو فیٹس ہے اس میں جان پڑ جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کو اگر وہ ابورٹ کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بھی قتل کے زمرے میں ہی آتا ہے. لیکن اس کی جو ڈیٹیلز ہے اس میں اب وہ قصاص وغیرہ تو نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے کروا دیا تھا، اس کی اور طرح کی ڈیٹیلز ہیں. اور اس میں بلکہ ایسے میں جو دیت بھی جو ہے وہ اگر آپ اس کی ڈیٹیلز پڑھیں تو وہ 5 اونٹ بتائی گئی ہے. ٹھیک ہے، اور کفارہ جو ہے وہ ایک غلام آزاد کرنا، کیونکہ اس طرح کی روایات بھی ملتی ہیں. جس طرح ایک عورت نے جو ہے کسی عورت کو مارا، پتھر سے مارا، تو وہ عورت مر گئی، اور جو مقتولہ تھی وہ حاملہ تھی، اس طرح سے، تو وہ ایک غلام آزاد کرنا. تو اس کی زیادہ فقہی ڈیٹیلز ہیں، اس میں ابھی میں نہیں جا رہی. اور اس میں جو ہے علماء کی ظاہر رائے جو ہے اس میں وہ مختلف قسم کی رائے بھی ہیں، مختلف آراء ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر سب متفق ہیں کہ 120 ڈیز کے بعد جو ہے وہ نہیں کروانا چاہیے. ٹھیک ہے، 120 ڈیز کے بعد کروانا صرف اس صورت میں جائز ہے اگر عورت کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، یعنی زندگی موت کا معاملہ اس عورت کے لیے بن گیا، اس کی ہیلتھ کنڈیشن ایسی ہوگی تو پھر جائز ہے. ٹھیک ہے، اور 120 ڈیز سے پہلے کن صورتوں میں جائز ہے؟ کوئی اس قسم کی کوئی سچویشن، کوئی خاص قسم کے حالات ایسے ہیں اس میں بھی اگر عورت کی زندگی جو ہے اس کو خطرہ لاحق ہے تو اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں. یا جس طرح علماء یہ کہتے ہیں کہ مطلب خدا نخواستہ کوئی ریپ وغیرہ کا ہو گیا کسی کے ساتھ، تو اس میں گنجائش ہے، اور اس میں بھی فوراً ہی کرنے کا ہے. تو بہرحال یہ اس میں جو ہے جو 120 ڈیز کے بعد والا جو ہے اس پہ تو تمام جو چاروں جو ہیں ائمہ ان کا اس کے اوپر متفق یہی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے.
اس میں پھر بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر فیٹس جو ہے اس کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ صحت مند نہیں ہے یا کوئی پرابلم ہے یا کوئی جس طرح کہتے ہیں کہ بیبی جو ہے وہ نارمل نہیں ہوگا یا اس کو پرابلمس ہوں گی، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اگر تو بہت ارلی کوئی سٹیج ہے انیشیل 40 ڈیز، بعض علماء کا یہی ہے کہ وہ اس میں آپ کر دیں، لیکن بعد میں جو ہے 120 ڈیز گزر گیا ہے، جان پڑ گئی، تو اب جو بھی ہے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، آپ اس کو ایسے نہیں کر سکتے۔ اور اس میں بہت سی مثالیں کیونکہ ایسی بھی ملتی ہیں کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ جی بیبی اب نارمل ہے اور بیبی نارمل نہیں ہوگا، اس کو یہ پرابلم ہوگی وہ پرابلم ہوگی، لیکن بعد میں بیبی جو ہے وہ نارمل پیدا بھی ہو جاتا ہے نا۔ تو یہ ایک ہے کہ اس صورت میں ظاہر ہے یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ہمارے ہاں یہ اس کو اتنا سمجھا نہیں جاتا آرام سے۔ خاص طور پہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی 120 ڈیز تو نہیں ہوئے، شروع کے 1-2 مہینے ہیں، اور ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ جی ہم افورڈ نہیں کر سکیں گے یا ہم کھلا پلا نہیں سکیں گے، ابھی ہمارا اگلا بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں اس کے بارے میں بھی واضح احکامات قرآن میں ہے کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ اس ڈر سے قتل نہ کرو کہ تم ان کو کیسے کھلاؤ پلاؤ گے، یا رزق کی کمی کی وجہ کے خدشے کی کمی کی وجہ سے تم ان کو قتل نہ کرو، کیونکہ ہم ہی تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ہم ہی ان کو بھی رزق دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ یہ دی جائے اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کہا جائے کہ ابھی چونکہ 120 ڈیز نہیں ہوتا ہم اس کو ابورٹ کر دیتے ہیں، نہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ وہ آپ اگر کوئی ایسی خاص ریزن ہے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کسی مفتی سے، کسی پراپر اسکالر سے جو ہے وہ کنسلٹ کریں گے، پراپر سچویشن ان کو بتائی جائے گی اور اس کے مطابق جو ہے وہ اس کے بارے میں فتویٰ دیں گے۔ ظاہر میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن جو تھوڑی بہت فقہی ڈیٹیلز مجھے پتہ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، کیونکہ اس چیز کو عموماً لوگ اتنا اہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں عورتیں جو ہے وہ مرضی سے خود ہی جا کے کہ وہ یہ کیا ہوا، جا کے ابورٹ کرا دیا، بعض دفعہ تو بتاتی بھی نہیں ہے، شوہر کو کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، تو یہ کوئی اتنا لائٹ لینے والا معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلے آگے دیکھتے ہیں، آیت نمبر 93 پڑھی ہوں۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مومن کو قصداً قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، جس پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَمَن اور جو کوئی یقتل وہ قتل کرے گا، یا جو ہے وہ کے معنوں میں ہے وہ قتل کرے گا مؤمنن کسی مومن کو، متعمدن جان بوجھ کر، عمدن وہی ورڈ ہے عین میم اور دال، متعمدن جان بوجھ کر، قصدن ارادے سے، نیت سے، فجزاؤہ تو بدلہ اس کا، جزا اس کی جہنم ہے، خالدن ہمیشہ رہنے والا ہے، فیہا اس میں، وغضب اللہ اور غضبناک ہوا اللہ تعالیٰ، علیہ اس پر، ولعنہ اور اس نے لعنت کی اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اس پر، وعادہ اور تیار کر لیا، عین دال تیار کر لینا، لہو لیے اس کے، عذاباً عذاب، عظیماً بہت بڑا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے اس آیت میں قتل عمد کی جو سزا ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی مومن جو ہے وہ جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا، تو اس کی جزا جو ہے وہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے قتل عمد کی، کہ کسی مومن نے کسی دوسرے مومن کو جان بوجھ کے قتل کیا، لیکن اس میں آپ یہ دھیان رکھیں کہ یہاں پہ جو آخرت کی سزا ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، دنیاوی لحاظ سے اس پہ جو قانون لاگو ہوتا ہے وہ قصاص والا ہے، اس کا ذکر چونکہ پہلے سورۃ البقرہ میں آ چکا ہے اس لیے یہاں پہ اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ یہاں پہ جو ہے جو آخرت کے لحاظ سے اس کا معاملہ ہے، یعنی اگر کوئی مومن جان بوجھ کر قتل کرتا ہے تو اس کی سزائیں یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں کہ بہت سخت وعید ہے، اور آپ دیکھیں اس میں پے در پے اوپر نیچے کتنی اس میں سزائیں جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ فجزاؤ جہنم،
کہ اس کا بدلہ کیا ہے کہ وہ جہنم اس کو ملے گی، اور خالدن فیہا، خالدن خلد سے ہے کہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وغضب اللہ، اور غضبناک بھی ہوا اللہ تعالیٰ علیہ اس پر، اور پھر یہاں بھی بات نہیں ختم ہوئی، ولعنہ، اور اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اس کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہو جائے انسان کی۔ وَأَعَدَّ، اور اس نے تیار کیا، لہو اس کے لیے، عذابًا عظیمہ، بہت بڑا عذاب۔ یعنی مسلسل اس آیت میں کافی ساری جو ہیں وہ سزائیں ایک قتل عمد کے لیے بتائی گئی ہیں کہ نہ رحم کیا جائے گا، اس کی سزا ختم نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس پہ بہت زیادہ اللہ کا غضب اس آیت سے پتہ چلتا ہے ایسے انسان کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ بہت سی احادیث بھی ملتی ہیں کہ روز قیامت قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوں گے، اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور مقتول اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا۔ روز قیامت قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوں گے، اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور مقتول اللہ سے فریاد کرے گا کہ اس نے مجھے قتل کیا۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جو فیصلے جو کیے جائیں گے قیامت والے دن سب سے پہلے، ان میں پھر خون جو ہے ان کے فیصلے سب سے پہلے کیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ بھی بخاری کی حدیث کا مفہوم بنتا ہے کہ جب دو مسلمان تلوار لے کر باہم لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ اور پوچھا گیا کہ یہ تو قاتل تو ہے تو وہ تو ٹھیک ہے جہنمی ہے، یعنی آگے سے صحابہ کرام نے پوچھا تو مقتول کا کیا قصور ہے، وہ کیوں جہنمی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وہ بھی تو قاتل کے قتل کے ہی ارادے سے آیا تھا، یعنی ارادہ تو اس کا بھی قتل کرنے کا ہی تھا، تو نیت اور ارادہ بھی تو میٹر کرتا ہے نا۔ یہ تو اگر اس کو موقع مل جاتا تو وہ قتل کر دیتا۔ تو یعنی اتنا بڑا گناہ ہے عمدن کسی کے قتل کے درپے ہونا، اور اس کو قتل کی نیت سے بھی وہ آیا تھا، تو اگر خود قتل ہو گیا تو ہے وہ بھی جہنمی، کیونکہ اس کی نیت یہی تھی دوسرے کو قتل کرنے کی۔ حرمت ہے اسلام میں جو ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر ایک دوسرے کی جان مال اسی طرح حرام کر دی ہے جس طرح یہ دن، یعنی یہ فتح مکہ کے دن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس شہر یعنی مکہ کا شہر، اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے، میرے بعد کسی دوسرے کی گردن مار کر کافر نہ بن جانا۔ اچھا، تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ غضب کا اظہار کیا ہے اس طرح قتل عمد کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں ایک یہ بھی سوال آ جاتا ہے کہ قاتل کی توبہ قبول ہے یا نہیں، کہ اتنی زیادہ جو ہے اس میں سزائیں بتا دی گئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ بند نہیں کیا ہے۔ انسان چاہے اس نے قتل بھی کر دیا، عمدن بھی کر دیا، اور اگر وہ مطلب قصاص کا معاملہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو وہ ہوگا، اور اگر نہیں ہوتا تو وہ صدقے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو پھر یہ جو آخرت کی سزائیں ہیں وہ نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توبہ کے حوالے سے ہمیں بہت جگہوں پہ ایسی ڈیٹیلز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، چاہے کتنے بھی بڑے گناہ ہوں، کتنا بھی اسراف کیا ہو اپنی جانوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ابھی آپ نے سورۃ النساء میں بھی پڑھا تھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ چیزوں کو معاف کر دیں گے جس کو وہ چاہیں گے۔ لیکن اس میں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ شرک کی معافی نہیں ہے، یہ بھی اس حوالے سے بیان ہے اگر انسان شرک پہ توبہ کیے بغیر ہی مر جائے۔ اگر اس نے صدقے دل سے توبہ کر لی اور وہ توحید کی طرف آ جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کی بھی معافی ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مشرک سے مسلمان ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی توبہ کیے بغیر مر جانے کے حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک جو ہے وہ اتنا ناپسند ہے، اس حوالے سے ہے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی صدقے دل سے ندامت سے توبہ جو ہے وہ بہت زیادہ قبول ہے،
اور جو بھی کوئی اس کا کفارہ وغیرہ بھی ہے وہ بھی ادا کرے، لیکن دل سے بھی جو ہے وہ انسان کو ندامت ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے کیونکہ یہ بھی کچھ آپ کو شاید کسی جگہ پہ یہ ڈیٹیل ملے کہ قاتل کی توبہ جو ہے اس آیت کے تحت یہی ہے کہ وہ قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت زیادہ غفور و رحیم ہے اور بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں اگر کوئی صدقے دل سے ندامت سے کرتا ہے اور وہ باقی ساری شرائط جو ہے وہ بھی پوری کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی بیٹے نشفا ایک سیکنڈ پلیز، ڈیٹیلز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن کچھ لکھے ہوئے تو میں وہ بھی آپ کو ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ قصاص جو ہے نا وہ ایسی صورت میں ہوتا ہے جب مقتول جو ہے وہ معصوم ہو، یعنی جیسا آپ کو پتہ ہے کہ شادی شدہ زانی جو ہے اس کے لیے رجم کی سزا ہے، یا کوئی ایسی کوئی سچویشن ہے تو اس حوالے سے نہیں اس کو دیکھا جائے گا، ظاہر ہے معصوم مقتول ہوگا تو اس میں قصاص کا جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ قاتل جو ہے وہ عاقل اور بالغ ہو، نابالغ اور مجنون جو ہے اس کے اوپر قصاص کا حکم نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہے اس میں ظاہر ہے بہت زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے تو باریک بینی سے اس کی فقہی ڈیٹیل جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جو اگر جو اس کے ورثاء ہیں مقتول کے وہ قصاص پر متفق ہوں گے سارے کے سارے تو پھر وہ ہوگا، لیکن اگر ان میں سے کوئی معاف کر دیتا ہے تو پھر دیت کا معاملہ ہو سکتا ہے، پھر قصاص کا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن دیت کے معاملے میں جو مقتول کے ورثاء ہیں ان کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ جی وہ کہیں کہ نہیں جی بس زبردست، جس طرح کہ ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے نا طاقت اپنی دکھا کے اور ڈرا دھمکا کے تو ان کو لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ قصاص یا اس سے ہٹ جائیں، کیونکہ قصاص لینا نہ لینا، دیت لینا نہ لینا، اس کا حق جو ہے نا وہ مقتول کے ورثاء کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں عموماً یہ جو ہے نا وہ جان کی بخشی کی اپیلیں جو ہیں وہ صدر مملکت کو دی جاتی ہیں، یہ شرعی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ جس کا بندہ قتل ہوا ہے نا، جن لوگوں کا، یہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ اگر چاہیں تو معاف کر دیں تو ٹھیک ہے، کوئی ان کے اوپر زور زبردستی نہیں کر سکتا، کوئی اور آ کے ان کے بہاف پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ٹھیک ہے جی ہم اس کی جان بخشی کرتے ہیں یا ٹھیک ہے جی ہم دیت لے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ قصاص میں قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل نہیں کیا جائے گا، اور اگر ان کیس ایسا ہوتا ہے کہ قاتل مر جاتا ہے، کوئی ایسی سچویشن بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ اس کو خود بھی کوئی چوٹ لگی ہوئی تھی یا وہ خود بھی کسی وجہ سے مر گیا، تو پھر صرف دیت کا مطالبہ کر سکتے ہیں قاتل کے ورثاء سے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ قصاص کا فیصلہ جو ہے یہ ظاہر ہے اسلامی عدالت میں جائے گا، وہاں پہ اس کے مطابق سب چیزیں دیکھ کے فیصلہ کیے جائیں گے، خود قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا، قانونی طور پر ہی کام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ اور اگر ورثاء جو ہے وہ دیت قبول کر لیتے ہیں تو پھر قصاص کا حق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ساقط ہو جائے گا، اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا یعنی کہ کسی نے پہلے دیت لے لی اور اس کے بعد قصاص کا مطالبہ کر دیا یا خود ہی جا کے اس کو مار دیا، تو اس قسم کا جو ہے وہ دھوکے بازی نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ مظلوم ہیں لیکن وہ بھی قانون کے مطابق ہی چلیں گے، غلط معاملہ وہ بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، آئی تھنک ہم لوگوں نے میکسیمم چیزیں اس میں کور کر لی ہیں۔ اچھا جی، اس میں پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ذمی نان مسلم ہے، ذمی کہتے ہیں یعنی ہے مسلم اسٹیٹ کا رہنے والا ہے، جس طرح ہمارے یہاں کوئی نان مسلمس بھی تو رہ رہے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا قتل عمد کی صورت میں بھی اور قتل خطا کی صورت میں بھی، کیونکہ وہ ہماری اسٹیٹ میں، مسلمان اسٹیٹ میں امن کے ساتھ رہنے کا ان کو اجازت دی گئی ہے نا، تو اس میں بھی یہی معاملات ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے جی آگے دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ابھی ہمارے پاس ہے۔
آیت نمبر 94 پڑھی ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرۃ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا. اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو تم سے سلام کہے تو تم اسے یہ نہ کہہ دو کہ تم ایمان والے نہیں. تم دنیا کی زندگی کے اسباب کی تلاش میں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں. پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تم تحقیق ضرور کر لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا جب ضربتم چلو پھرو تم، یا سفر پہ نکلو تم، یا جہاد کے لیے نکلو تم. ٹھیک ہے، ضربہ جو ہے وہ ویسے تو مارنے کے لیے آتا ہے، لیکن چلنے کے معنوں میں ہے، کیونکہ جب انسان قدم اٹھاتا ہے چلتا ہے تو اپنے قدم کو زمین پہ سٹرائک کر کے مار کے چل رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے، تو روٹ اس کا داد و راب آئی ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جب تم نکلو. ٹھیک ہے، فتبینوا، تو بایانون یعنی واضح کر لینا، تو تحقیق کر لیا کرو، فرق کر لیا کرو، تمیز کر لیا کرو، یعنی کچھ اس کے معاملے میں جو ہے تھوڑی سی انویسٹیگیٹ کر لیا کرو. ولا، اور نہ تقولو، تم کہو، لمن، واسطے اس کے جو القا ڈالے، لام قافیہ ملاقات والا ہی ورڈ ہے، الیکم تمہاری طرف، السلام سلام، یعنی سلامتی کی دعا دے، تمہیں سلام کرے. لستا، یہ لیسا سے ہے، اور تا جو ہے تم کے لیے آ رہا ہے، لیسا کہتے ہیں نہیں کو، تو لستا نہیں ہو تم، تا تم کے لیے، مؤمنن مومن. تبتغون، یہ باغین یا چاہنے کے معنوں میں ہے، تم چاہتے ہو، عرض الحیات دنیا، عرض الحیات دنیا یہاں پہ یہ سامان دنیا کے معنوں میں عرض جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے تو عرض ہوتا ہے نا کچھ پیش کرنا، سامنے لانا، تو یہ بہرحال یہ پہ دنیا کی زندگی، اور عرض اس کا سامان، یعنی تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو. ٹھیک ہے، فَعِندَ اللَّهِ، اندہ ہوتا ہے پاس، اللہ ہی اللہ کی، تو اللہ کے پاس ہے. اللہ کے پاس کیا ہے؟ مغانم کثیرت، مغانم جو ہے غنیمتیں، غنیمتوں کے معنی میں غین نون اور میم جو ہے اس کا روٹ پڑ ہے. بیسیکلی غنم جو ہے نا، یہ بکری کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اس زمانے میں بکریاں بہت عام پائے جانے والا ایک سامان ہوتا تھا جو سب کے پاس ہوتا تھا. کسی کو کوئی خود سے کوئی بکریاں مل جاتی تھی تو اس کے لیے یہ غنم کا ورڈ آتا تھا، اور اسی سے پھر مفت سے کوئی مال ہاتھ میں آ جائے تو اس کے لیے غنیمت کا ورڈ یوز ہونے لگا. ٹھیک ہے، تو غنیمتیں، مغانم جو ہے وہ غنیمتیں کے معنوں میں. کثیرتن، بہت سی، کذالک، اسی طرح، کنتم، تھے تم، من قبل، اس سے پہلے. یہ بہت اہم بات ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیں. کذالک کنتم من قبل، فمن اللہ علیکم، تو احسان کیا اللہ نے تمہارے پہ. من جو ہے وہ احسان کے لیے آتا ہے، میم نون نون. ٹھیک ہے، میم نون نون، من وزن کے لیے بھی آتا ہے نا، ایک من دو من، تو احسان بھی جو ہے وہ بھی وزن ہوتا ہے، بار ہوتا ہے. احسان کیا اللہ تعالیٰ نے علیکم تم پر، فتبینوا، تو تحقیق کر لیا کرو، وضاحت طلب کر لیا کرو. ان اللہ کانا، بے شک ہے اللہ تعالیٰ، بما، ساتھ اس کے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیرن، خوب خوب خبر رکھنے والا. اچھا، یہاں پہ جو ہے اب کچھ واقعات ایسے ہوئے کہ ان کے تحت بھی اب احکامات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیے. واقعات کیا تھے کہ اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے قبائل میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے دل سے اسلام قبول کر لیا ہوا تھا، لیکن ابھی انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا. ان کی کچھ مجبوریاں جائز ایسی تھیں کہ وہ رہے اپنے قبیلے کے ساتھ یا اپنے خاندان کے ساتھ ہی رہے تھے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہر ہے اب وہ یہ امن والی صورتحال تو نہیں ہے نا اگر آپ اس میں جا کے اس چیز پہ غور کریں. ٹھیک ہے، تو اس لیے میں ساتھ ساتھ آپ کو ہر دفعہ یہ بات کہہ دیتی ہوں کہ اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھیں تو پھر آپ کو جو ہے تھوڑا سمجھنا آسان ہو جائے گا. اچھا، پھر
اس میں ایک چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اگر کوئی تمہاری طرف سلام کہے تو اس کو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو. ٹھیک ہے. بیسیکلی کچھ واقعات ایسے ہوئے تھے جس میں آپس میں مسلمانوں کی کوئی جنگ وغیرہ ہوئی، کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی، کیونکہ چھوٹی موٹی کاروائیاں اور جنگیں بھی ہوتی تھی نا. آپ صرف بڑی جنگوں کو ذہن میں نہ رکھیں، مختلف سریے بھیجے جاتے تھے، مختلف قبائل کی بھی آپس میں ہو جاتی تھی، یا کوئی اس قسم کی چھوٹی چیزیں وہ بھی ہوتی تھی. تو اس میں ایسے واقعات ہوئے کہ مسلمانوں نے جو ہے کسی دوسرے کو قتل کر دیا. جس طرح ایک صحابی جو حضرت اسامہ، ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ کوئی اسی طرح کوئی مارکا ہوا، کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی، تو اس میں وہ تھے اور ان کے ساتھ ایک کوئی انصاری تھے. تو جب وہ جو دشمن تھا اس کا بندہ ان کے ہاتھ میں آیا، اس کو قتل کرنے لگے تو اس نے فوراً کلمہ پڑھ دی اور السلام علیکم کہا. تو انصاری تو رک گئے، لیکن جو یہ حضرت اسامہ جو تھے انہوں نے جو ہے اس کو قتل کر دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خفا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کیا تھا. تو حضرت اسامہ جو تھے رضی اللہ عنہ نے آگے سے یہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا تھا نا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ریپیٹ کی کہ کیا تم نے اس کو کلمہ پڑھنے، اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اس کے بعد تم نے اس کو مارا تھا. تو اب حضرت اسامہ جو ہے انہوں نے پھر یہی بات کی، پریشان ہوئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خفا ہوئے اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ واقعی وہ مسلمان نہیں ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ بعض روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسامہ کل کیا کہو گے جب وہ کلمہ تمہارے اگینسٹ کھڑا ہو جائے گا، یعنی اس کلمے کی گواہی ہوگی اس کے حق میں اور تمہارے خلاف، تو تم کیا کرو گے. تو اسی طرح کا ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے کہ کوئی بعض صحابہ کرام جو ہے وہ کسی جگہ سے جا رہے تھے، تو وہاں پہ ایک چرواہا تھا جو بکریاں چرا رہا تھا. تو مسلمانوں کو دیکھ کر اس نے سلام کیا نا، لیکن بعض صحابہ نے سمجھا کہ یہ وہ جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہا ہے اور سلام کر رہا ہے. تو انہوں نے تحقیق کیے بغیر ہی اسے قتل کر ڈالا، اور بکریاں جو تھیں وہ مالک غنیمت کے طور پر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. تو صحیح بخاری میں یہ روایات میں آتی ہے، تو اس پہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سرزنش کی اور خفگی کا اظہار کیا. تو اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے، اور جس میں بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیت بھی ادا کی تھی ایسے سچویشن پہ. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ سلام کا جو طریقہ کار ہے نا، وہ مسلمانوں کی ایک آپ کہہ لیں کہ پہچان بن گیا تھا، اور ان کا شعار آپ کہہ لیں اسلامی شعار تھا، وہ بن گیا تھا، جس سے جو ہے وہ یہ پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہے. ورنہ آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ تھوڑا سا عربوں کے کلچر کو ذہن میں لائیں تو بظاہر تو ایسا کوئی پتہ نہیں چلتا تھا نا. دیکھیں پہننا اوڑھنا بھی سب کا ایک طرح کا ہی ہوتا تھا، یعنی لباس وغیرہ بھی، پھر بول چال سب عربی ہی بولتے تھے، اور لائف سٹائل بھی ایسا ہی ہوتا تھا سب کا. کسی کے پاس گھوڑے ہیں تو کسی کے پاس اونٹ ہے، تو کسی کوئی پیدل ہے، مطلب کوئی پہچان کا اور طریقہ کار نہیں ہوتا تھا. تو پھر یہی طریقہ کار ہوتا تھا کہ مسلمان جو ہے ایک دوسرے کو سلام کرتے تھے یا لا الہ الا اللہ پڑھ دیتے تھے، تو اس میں جو ہے وہ پہچان ہو جاتی تھی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح آج کل بھی جو فوج ہوتی ہے نا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ فوجی جو ہیں ان کے پاس کوئی ایسا کوڈ ورڈ یا کوئی ایسا پاس ورڈ ہوتا ہے. فوجی دستے جب رات کو بھی آپس میں ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے ہیں تو وہ کوڈ ورڈ کہتے ہیں. ایک ان کی آپس کی ایک پریکٹس ہوتی ہے، سیکرٹ پریکٹس، کہ اگر کبھی دشمن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو تو اس میں ان کو پتہ چل جائے. کیونکہ جب آپ لڑائی کر رہے ہیں، اندھیرا ہے، یونیفارم پہ بھی فرض کریں کیچڑ لگا ہوا ہے یا نہیں پتہ چلتا نا. اب آپ دیکھیں فرض کریں انڈیا پاکستان کی لڑائی ہے، تو بظاہر تو دیکھنے میں فیچرز اور رنگ قد قامت ایک جیسی ہی ہوتی ہے نا. کوئی جاپنیز چائنیز ہو تو ان کو تو بندہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے. جسٹ ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں. تو ہم لوگ کے تو ملتے جلتے ہی ہیں، اللہ یہ کہ کوئی بہت زیادہ بات کرے یا ویسے، تو وہ کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، اس طرح فوج میں بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنا یہ رکھا ہوا تھا. لیکن اس طرح کے واقعات ہونے لگے کہ مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، تو کلمہ بھی ایسے ہی پڑھا یا سلام بھی ایسے ہی کر رہا ہے، تو وہ انہوں نے مار دیا. تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اس سچویشن کے لیے، اور یہ کہا کہ جب بھی تم اللہ کی راہ میں نکلے ہو، یعنی
جہاد کر رہے ہو یا سفر پہ نکلے ہو اور کوئی اس قسم کا معاملہ ہو رہا ہے، زیادہ تر اس میں جو اس کی تفسیر کی گئی ہے دربتم فی سبیل اللہ، وہ جہاد کے حوالے سے لی گئی ہے کہ جب آپ کا ایسا کوئی معاملہ ہے تو فرق کر لیا کرو، تمیز کر لیا کرو. تمیز جو ہے وہ ممیز کرنا یعنی فرق کرنے کے معنوں میں ہے، اور یعنی تحقیق کر لیا کرو، انویسٹیگیٹ کر لیا کرو، اور جو تمہاری طرف سلامتی ڈالے اگر وہ تمہیں سلام کرے تو تم اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں. تم دنیا کا سامان چاہنے کے لیے ایسا کرتے ہو کہ تمہیں دنیا کی ہوس ہے یا دنیا کی چیزیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پاس تم یہ دھیان رکھو کہ اللہ کے پاس تو بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، اللہ کے پاس تو بہت زیادہ نعمتیں ہیں تمہیں دینے کے لیے، اور تمہیں کثیر تعداد میں وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ملیں گی. تو اس لیے یہ نہ کیا کرو. اب اس میں بھی دیکھیں نا کہ یہ ایک بہت زیادہ احتیاط کا معاملہ مسلمانوں کو سکھایا گیا، کیونکہ اگر اس کو فیکچولی دیکھا جائے تو اگر کوئی مسلمان کسی کو یہ سمجھ کے قتل کر رہا ہے کہ یہ تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے کہہ رہا ہے اور یہ پروبیبلی مسلمان نہیں ہے، تو پروبیبلٹی تو اس چیز کی بھی اتنی ہی ہے کہ واقعی وہ مسلمان ہو، اور اتنی بڑی غلطی مسلمان سے ہو جائے اور اتنی بڑی خطا ہو جائے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ واقعات اس طرح کے ہوئے. تو اس لیے یہ بیسیکلی سمجھایا جا رہا ہے کہ فرض کریں اگر کوئی کافر اپنی جان بچانے کے لیے بھی اس نے سلامتی کا کلمہ کہہ دیا ہے، سلام کر دیا ہے تمہیں، یا کوئی اس نے کلمہ بھی پڑھ دیا تمہارے سامنے اور وہ کافر بھی ہے، تو اس کو چھوڑ دو جب تک کہ تم تحقیق نہ کر لو. اگر تحقیق نہیں کی ہے تو اس کو مت مارو، اس کی جان نہ لو. وہ پھر بھی بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم اس شک میں پڑو بغیر تحقیق کر کے تم اپنے کسی مسلمان بھائی کو ہی مار دو، اس کا ہی قتل کر دو. ٹھیک ہے، یعنی کسی کافر کو چھوڑ دینا مغالطے میں وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم مغالطے میں یا اپنی طرف سے تم یہ بنو کہ جی میں نے تو دیکھ لیا کہ یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہو. تم اپنی طرف سے فیصلہ کرو اور وہ واقعی مسلمان ہو. کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ واقعی لوگ ایسے تھے اس طرح کی سچویشن قبائل میں. ظاہر دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں نا، اور جو لوگوں کی مجبوری ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیوں نہیں ابھی تک واقعی ڈکلیئر نہیں کر سکے تھے یا واقعی جو ہے وہ نہیں بتا سکے تھے. حضرت خالد بن ولید کے بھی ایک جو جنگ تھی اس کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو مار دیا تو جو کہہ رہے تھے کہ ہم اپنا دین بدل چکے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی جو ہے وہ اظہار کیا تھا خفگی کا. میں تھوڑا سا اس میں غلط نہ کر جاؤں، اس لیے میں زیادہ اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتی، لیکن بہرحال یہ ہے حضرت خالد بن ولید کے حوالے سے بھی آتا ہے کہ مجھے اب نام نہیں یاد کہ وہ کون سی جنگ تھی، لیکن میں نے پڑھا تھا اس میں ان کے حوالے سے بھی آتا ہے. اینی وے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات آگے بتائی ہے نا، آپ سمجھ لیں اس آیت کا اصول جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ اس کو آپ ہائی لائٹ کر لیں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا، کہ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، تم بھی تو پہلے کافر تھے، اللہ نے تم پہ احسان کیا، اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی کہ تم مسلمان ہو گئے. ورنہ شروع میں مسلمانوں کا بھی یہی تھا کہ وہ بھی ایک دم سے تو علل اعلان سب نے نہیں کیا تھا. بہت سے مسلمان تھے جو شروع میں اپنا جو تھا وہ بھی ڈر سے، اور ان کی سچویشن ایسی تھی کہ وہ چھپایا بھی ہوا تھا انہوں نے. ٹھیک ہے نا، اور یہ بھی ہے کہ مطلب اس وقت تم اتنے کمزور تھے، یہ تو اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں طاقت دے دی، اللہ نے احسان کر دیا کہ ایک دارالاسلام تمہیں مل گیا، وہاں پہ تم اب اسلام کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو رہے ہو اور اسلام کے لیے، اسلام کے نام پہ کھڑے ہو رہے، ورنہ تم بھی پہلے ایسے ہی کمزور تھے نا. تو اس لیے کسی کے بارے میں تم یہ فیصلہ بغیر تحقیق کے خود سے نہ کر لو کہ یہ مسلمان نہیں ہے. بھلے اگر وہ کوئی اپنی جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، اگر اس نے تمہاری طرف سلامتی کا کلمہ کہہ دی ہے تو بھلے تمہیں لگ بھی رہا ہے کہ یہ کوئی کافر ہی ہے، تو اس نے کہہ دیا ہے، تم نے ظاہر پر معاملہ کرنا ہے. بیسیکلی یہ ہمیں اس میں سمجھنے کی بات ہے کہ ظاہر پر معاملہ کرنا ہے ہم نے، کیونکہ ہم اگر تحقیق نہیں کر پا رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم دلوں کے حال تو نہیں جان سکتے نا. دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. جس کے بارے میں تمہیں کنفرم ہے جو لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں بتا دیا، وہ تو ٹھیک ہے جو کافر لڑنے کے لیے آئے. لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو اس میں پھر احتیاط برتنے کا کہا گیا. ٹھیک ہے نا. اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اہم بات سمجھاتی کہ تم بھی اس سے پہلے ایسے ہی تھے.
تو اس میں نا اب اپنی عام زندگی کے لحاظ سے بھی ہمیں اصول نکالنا چاہیے کہ آپس کے تعلقات میں جو ہے نا وہ ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے، محض گمان نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کہ آپ اس کی نیت پر شک کریں کہ نہیں وہ تو ہے ہی ایسا، اس نے یہ کام کیا ہی اسی وجہ سے ہے۔ دیکھیے بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے حوالے سے چلے اگزامپل لے لیں کہ ہم عموماً ہی ہوتا ہے نا کہ آپ فرض کریں آپ باہر سے آئے ہیں یا آپ کام سے تھکے ہوئے ہیں، بچوں کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک بچہ جو عموماً جو چھوٹے والا بچہ ہوتا ہے وہ رو دھو کے اپنے آپ کو مظلوم شامل کر دیتا ہے، اور ماں جو ہے یا ماں وہ بڑے بچے کو سزا دے دیتے ہیں یا مار دیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ قصور چھوٹے کا ہی تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو جاتا ہے کہ انسان فوری طور پہ کوئی غلط فیصلہ کر لیتا ہے جذبات کے ہاتھوں مغلوب ہو کے یا ججمنٹل ہو کے، یہ نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا۔ کہ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچے جو ہیں آپ ان سے کہتے ہیں تم نے نماز پڑھی ہے کہ نماز پڑھ لو، تھوڑی دیر میں آپ کہتے ہیں کہ وہ بچے پھر وہی کام کر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں پڑھ لی۔ بچے عموماً جلدیوں میں نماز پڑھ لیتے نا، ہم فوراً ان کو کہتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے نا یہ بھی غلط ہے، یعنی اپنے آپ کو نا تھوڑا سا اس کے اوپر بھی کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے کہ فوراً سے بچوں کے اوپر بھی اس قسم کی ججمنٹ پاس نہ کر لے۔ آپ ان کو یہ سمجھا دیں کہ تسلی سے آرام سے نماز پڑھنی چاہیے، کسی وقت آپ ان کو یہ سمجھا دیں کہ بھی غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے یا جھوٹ کے جو نقصانات ہیں وہ سمجھا دیں، لیکن فوراً سے اپنی ججمنٹ جو ہم پاس کر دیتے ہیں نا بچوں پہ، یا ایک کی بات سن کے فوراً دوسرے کو لگا دیا، اس کو ڈانٹ دیا، یہ نہ کریں اس کے معاملے میں، کیونکہ دیکھیں تقویٰ اصل میں محتاط زندگی گزارنے کا نام ہے نا، تو ہر چیز میں آپ کو محتاط ہو کے رہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم کسی کے بارے میں یہ نہ کہیں کہ فلاں تو ایسی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، یا وہ تو یہ ہے وہ ہے۔ عموماً ہم لوگوں کو یہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں ججمنٹل بہت ہو جاتے ہیں اور ان کے بارے میں فوری سے فتوے جاری کر دیتے ہیں، وہ تو اسلام کے دائرے سے خارج ہے، وہ تو ایسی کر رہا ہے، وہ تو فلاں، لو جی اس نے اتنے عرصہ تو یہ کیا ہے، اب یہ کرنے لگ گیا۔ بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے جو میں آپ کو ہر دفعہ سمجھاتی ہوں کہ آپ جب دین کی طرف آتے ہیں اور خود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا، تو آپ کے ذہن میں شیطان جو ہے نا وہ ایک یہ سوچ ڈالتا ہے آپ کو دوسرے سے بہتر ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو تم تو اس سے بہتر ہو گئے، دیکھو وہ تو انسان کہتا ہے میں تو قرآن بڑا ترجمے سے پڑھنے لگی ہوں، میں تو بہتر ہو گیا، یہ میرا فلاں بہن بھائی دیکھو ان کو تو کوئی ہدایت ہی نہیں ہے، یا یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، یا یہ تو ایسے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا یہ جو چیز ہے نا کذالک کنتم من قبل، جب بھی کبھی ایسی سوچ آئے نا اپنے بارے میں کہ میں بہت بہتر ہو گیا ہوں فلاں سے، تو یہ یاد کر لی کریے تم بھی پہلے ایسے ہی تھے۔ فمن اللہ علیکم، یہ تو اللہ نے احسان کیا نا تمہارے اوپر کہ تم اب ہدایت پہ آ گئے یا تمہیں اب سمجھ آ گئی ہے۔ تو دوسروں کے بارے میں اس طرح سے مت سوچیں کہ آپ خود ایروگنس میں چلے جائیں، خود کو بڑا سمجھنے شروع کر دیں، خود اپنے اوپر فخر کرنا شروع کر دیں، یا آن دی ادر ہینڈ جس تک جو سچویشن یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ کسی کے بارے میں جو ہے آپ یہ غلط فیصلہ کر لیں، نہیں یہ تو اسلام سے خارج ہے، یہ تو ہے ہی نہیں، فلانا تو منافق ہے، اس نے تو یہ ایسے کی ویسے کی، یہ نہ کریں unless and until کہ آپ کو کوئی بہت زیادہ کوئی واضح چیز نظر آ رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا فتبین، تحقیق ضرور کر لیا کرو۔ تو بچوں کے معاملات میں بھی اس چیز کا دھیان رکھیں، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، تمہارے دل میں کیا ہے، تمہارے دماغ میں کیا ہے، تم کیا سوچ رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ سے تو کچھ چھپا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ علم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اپنے طور پر اس قسم کی کوئی ورڈکٹ پاس کر کے جو ہے وہ کسی کے بارے میں فیصلے کر کے اور ان کے ساتھ کوئی غلط معاملہ نہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو چیز تھی اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کی تربیت کر دی۔ بس ابھی اس کو اتنا ہی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اس کو پڑھ کے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پلیز اگر تلاوت پلے ہو سکتی ہے تو تلاوت پلے کر دیں، ٹھیک۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم
عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. It is not for a believer to kill. I tried so much. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب